our Vice Chancellor, PIDE, Pakistan Institute of Development Economics. He has published many research articles and books on economics. Sir, you are welcome over here, and please request to come and place the stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं थोड़ा अपना तारुफ करवा दूं ताकि मैं किस एंगल से बात करने जा रहा हूँ वाज़ेह हो जाए। तो जैसे कि बताया गया कि मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का वाइस चांसलर था। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल थिंक टैंक है। हमारा जिम्मेदारी ये है कि गवर्नमेंट को मशवरा दें और 5 साल तक मैं न सिर्फ सारी बातें जो यहाँ पे कही गई हैं सब मशवरे हमारे इनवाइट में बहुत बड़ा मैन पावर है। टैक्स में क्या करना है, एक्सपोर्ट्स में क्या करना है, इम्पोर्ट्स में क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, एनर्जी में क्या करना है, सब की रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम सब जाके पेश करते रहे लोगों को। और इसके अलावा मैं जब वाइस चांसलर था तो ये ऑफिशियल एक स्टैट्यूटरी ग्रेड 22 पोजीशन है। इसमें मैं बड़ी बड़ी हुकूमत की कमिटीज में था। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें हम लोग पाकिस्तान में सूद की शरह तय करते थे, उसको ऊपर नीचे करते रहते थे। मुख्तलिफ सारे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आते थे। रेगुलरली हर 2 महीने की मीटिंग होती थी। इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें लोगों को यानी ये जो बात की गई कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी बातें वहाँ की जाती। इसके अलावा भी और भी इंफरादी तौर पर भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास मुख्तलिफ किस्म के मुशावरात और तजावीज़ात ले गए बहुत अहम मार्जिन से। हर एक मशवरे में अरबों खरबों डॉलर्स का फायदा था। मगर क्या ख्याल है, कोई सुनवाई नहीं, फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। इस वक्त भी हम जानते हैं कि सारे पाकिस्तान में सब लोग परेशान हैं। सेमिनार हो रहा है और लोग मुख्तलिफ किस्म के मशवरे, और ये नहीं है कह रहा हूँ कि गलत मशवरे हैं, सब सही मशवरे दे रहे हैं, अच्छे मशवरे दे रहे हैं, मगर इसकी सुनवाई हो नहीं रही है। तो ये क्यों हो रही है, जरा हमें इससे ज्यादा ऐसा कि फरमाया अमीन साहब ने पहले के ये जो दायरा है फिक्र जिसको हमारा महदूद है जिसमें उसमें वो हल नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। हम जाके गवर्नमेंट को बताएं कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? 20 साल से इसी कोशिश में लगी हुई है। हम कहेंगे भाई अपने टैक्सेस को इम्प्रूव करो, तो क्या है ये? 20 साल से सब लोग यही कह जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बेशुमार कमीशन कायम किए हैं कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए, मगर नतीजा सिर्फ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम जो तज्जिया करेंगे वो कहीं कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जो सेमिनार्स हो रहे हैं और ये बातें नहीं होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लोग अमूमन मुझसे स्लाइड्स मांगते हैं क्योंकि उस पर बहुत सारी मालूमात भी और लिंक्स भी होती हैं। तो ये मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं। एक तो इसका बस एक ये लिंक उठा लें, तो इससे आपको ये जो स्लाइड्स अभी मैं करने जा रहा हूँ ये सारी आपको डाउनलोड लेंगे, फिर हर स्लाइड की आपको फिर जरूरत नहीं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, वक्त अपना हमने निकाला है। क्या हम लोग गपशप करके चले जाएंगे? हमें पता है कि हाँ भाई ये अच्छी बात है, यहाँ पे ईमान होना चाहिए, तकवा होना चाहिए और एक्सपोर्ट होनी चाहिए और डेफिसिट कम करना चाहिए, करप्शन कम करना। तो किसी को ये बात नहीं मालूम थी यहाँ आने से पहले, और हमारी ये बातें दोहराने से क्या करप्शन में कमी आ जाएगी? तो हम लोग सिर्फ यहाँ शोर मचाने हैं, अल्लाह बिल्लाह होगा और फिर हम
واپس چلے جائیں گے اور کوئی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. کیا کوئی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں؟ حکومت کو ایک بات تو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، حکومت کو مشورہ پیش کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں، اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید حکومت کے پاس سارے مشورے پہلے سے موجود ہیں. تو کارل مارکس نے ایک بہت قیمتی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے جس کی بہت زبردست وہ ہے دشمن، اور اسی کو ساری مسائل کا جڑ سمجھتے ہیں، اور میں بھی اس میں شریک رائے. کا کام یہ ہے کہ لیبررز کو ایکسپلائٹ کریں اور اس کے جو پیسے ہیں وہ کیپٹلسٹ کو دیں. مگر اس میں جو سمجھنے کی بات یہ کہ وہ زبردستی یہ کام نہیں کرتا ہے کیپٹلزم، بلکہ وہ جو لیبر ہے وہ خود اپنی اس ایکسپلائٹیشن میں شریک اور شامل اور خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے جو اقوام پہ جو کالونائزیشن ہوتا ہے وہ بھی جبرن نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ آدمی آتی ہیں، مگر جب برٹش راج جو ہے اپنے عروج پہ تھا تو 1000 گورے بیوروکریٹس تھے اور کروڑوں کی عوام. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ 1000 لوگ جو ہے 1 کروڑ کے اوپر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کریں. تو وہ مرضی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اپنی غلامی پہ راضی، یہ ہے اصل مسئلہ. اور کیا ہم اس سسٹم کو کچھ بدل سکتے ہیں؟ تو ہم کو غلامی پہ راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ہمیں یہ تعلیمی نظام جو ہمیں سکھلایا جا رہا ہے، وہ ساری باتیں جو سکھلائی جا رہی تھی، مسئلے کا یہ ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، ایکسپورٹ بڑھاؤ، یہ سارا دھوکا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اس وقت جو ہے وہ. اور وہ دھوکا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اکنامک تھیوری کے ذریعے سے، جو اکنامک چیزوں کو الجھا کے رکھتی ہے جہاں کوئی حل نہیں، اور وہ جو اصل مسئلے ہیں جہاں پہ حل ہے وہاں پہ ہماری نگاہیں جاتی ہے. یہ صرف ایک ذہنی غلامی ہے. یعنی ہم نے اپنی سوچ کو خود ہی محدود کر رکھا ہے. اور کیوں محدود کر رکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے سیمولوشن پڑھا ہوا ہے اور قرآن نہیں پڑھی ہے. محنت کی ہے کہ کیسے اپنے مسائل کو حل کریں، وہ سارا ہم نے سیمولوشن نکالا ہے. اور وہ ساری اکنامک ٹیکسٹ بک جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں اس میں کہیں پہ حل نہیں ہے جو ہم مسئلے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہوتی ہے. ایک کالونیل نظام تھا جس میں پیسے لوٹ کے لے جاتے تھے، وہ امیر ہو گئے، ہم غریب ہو گئے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں، آپ انڈر ڈیولپڈ ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر چور ایک آدمی کا گھر لوٹ جائے گا تو وہ غریب ہو جائے گا، اور جو ایسا ہاتھ میں لوٹا ہے وہ امیر ہو جائے گا. اس میں کوئی یعنی حیرت کی بات نہیں ہے. مگر دھوکہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہوگی، مگر جن لوگوں نے اس معاملے کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج یعنی ایسا یعنی جو آزادی شمار ہے وہ یہ کہ $1.3 ٹریلین ایڈ میں امیر ممالک کی طرف سے غریب ممالک کے پاس آئے، مگر $3.3 ٹریلین ہماری طرف سے ان کے پاس سود وغیرہ کی شکل میں گئے. تو گویا جو پہلے نظام تھا کہ یہاں سے پیسے لوٹ کے لیے جاتے تھے، آج بھی وہی نظام چل رہا ہے. مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی آرمی بھیجنے کی جبرن نکالیں، وہ ہمیں قرضہ بھیج کے اس کے سود کے طور پہ لے لیتے ہیں. بہت زیادہ سہولت ہے ان کو اس معاملے میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اکانومک مسائل ہیں اس کا حل جو ہے اس کے لیے آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح ہے. کوئی بھی آدمی اگر غلامانہ ذہنیت چھوڑ دے تو اس کو نظر آ جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے سولوشن مغرب کی کتابوں میں مل رہے ہیں. تو جو مسائل ہیں وہ بھی آبویس ہیں اور جو سولوشنز ہیں وہ بھی آبویس ہیں. اگر میں اس کا برسبیل تذکرہ میں بتلا دوں، مگر
میں یہ کہوں گا کہ یہ حل ہے نہیں، کیونکہ ہم یہ حل لاگو نہیں کر سکتے. تو ایسا حل اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیلنگ دا کیٹ کہتے ہیں، کہ وہ چوہوں نے مشورہ کیا کہ بلی ہے ہمارے روز کھا جاتی ہے، تو اس کو ہم کیسے اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے گردن میں ایک گھنٹی لٹکا دیتے ہیں، تو پھر وہ جہاں بھی جائے گی ہمیں. تو پھر بہت اچھی تجویز ہے، مگر مسئلہ یہ کہ اچھی تجویز ہے مگر مسئلہ یہ کہ کرے گا کون. تو ہمارے پاس بھی بہت اچھے سولوشن ہیں، مگر یہ امپلیمنٹ کون کرے گا. تو مسئلہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ ہم لوگ نے پچھلے سال $60 بلین کی ایکسپورٹس کی، اور ایکسپورٹس ہم نے 30 بلین کی. تو 30 بلین ہمیں قرضہ لینے پہ ضرورت ہے، اور جب ہم 30 بلین قرضہ لیں گے تو ہم غلام بن جائیں گے. بس آگے بس ہے 3 باتیں ہیں جس سے جو ہمارے مسئلوں پہ جڑ ہے، اور کوئی لمبی چوڑی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں. ہم کو ہماری امپورٹ 60 بلین کی ہیں، ایکسپورٹ 30 بلین کی ہیں. ہمیں قرضہ لینا ضروری ہے، قرضہ لیں گے تو جو ہمیں قرضہ دے گا وہ ہمیں غلام بنا لے گا. تو یہ میں نے ایک آرٹیکل ہے جو مائیکل ہڈسن، ایک بہت مشہور انآرتھوڈاکس اکانومسٹ ہے، اس کی باتوں میں آپ کی اکنامکس ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہوتا ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں جب پی ایچ ڈی کر کے اکنامکس میں نکلا، میں سٹی بینک میں مجھے پہلی جاب لگی، تو انہوں نے لیٹن امریکن کنٹریز کو وہ قرضہ لے رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کے تم یہ اسیس کرو کہ یہ جو قرضہ ان کی ڈیٹ ری پیمنٹ کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے ڈالرز یہ پروڈیوس کرتے ہیں، تو ہمیں کتنا قرضہ دیں جس کو وہ واپس کر سکیں گے. تو اس نے معمولی کیلکولیشن ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں، اس نے کیلکولیٹ کر کے کہا کہ ان کے جتنے فارن جو آئندہ آنے والی ہیں وہ تو ابھی سے یوزڈ اپ ہیں، جو ان کے پاس موجودہ قرض ہیں وہ اس کو ادا نہیں کرنے پائیں گے، تو مزید قرضہ لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سٹی بینک نے بہت بڑا سا قرضہ پھر بھی جا کے دے دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا، اپنے باس سے کیا پوچھنے کے، میں نے تو انالیس کر کے بتلا دیا تھا کہ اس کو کبھی پے بیک نہیں کر سکتے، ہم نے پے بھی دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جب قرضہ دینے کی ضرورت ہے ہم ان کو اور قرضہ دے دیں گے تاکہ وہ ہمارے قرضے واپس کر سکیں. اور دراصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ان کی ملک کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں کہ ہم ان کو قرضہ دیتے ہیں، ہمارے پیسے ہمارے میں مقروض ہیں، ہمارے غلام. تو یہ سسٹم ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی میں بتاتا چلوں، مگر جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حل امپلیمنٹ نہیں ہوگا مگر کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے وہ اتنی باتیں آپ سنتے آتے ہیں کہ چاہیے کرو وہ کرو، ایک یعنی 60 چیزوں کی فہرست ہے. تو 2 طریقے ہیں، یعنی حل بہت آسان ہے، مشکل نہیں. ہم کو یعنی آبویسلی اگر ہماری ایکسپورٹس کم ہے، امپورٹ زیادہ ہیں، تو 2 طریقے ہیں اس کو حل کرنے کے، یا تو ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں یا ہم امپورٹ سکھا دیں. تو اب ساری دنیا کی اکانومسٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکسپورٹ پروموشن، آپ پلاننگ کمیشن میں جائیں، ایکسپورٹ پروموشن کا نقطہ، اور سارے اکانومسٹ کی کتابوں میں بھی یہی ملتا ہے. اور امپورٹ کو کم کریں اس کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے، بلکہ اکنامک تھیوری کے خلاف ہے، مجھے تفصیل نہیں کرتا. اور حالانکہ مسئلے کا حل صرف امپورٹس کو گھٹانے میں ہے، اور جس کو امپورٹ سبسٹیوشن کا لفظ آیا ہے وہ بدنام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اس کو نہیں اختیار کریں، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا غلاموں کو ان کی رضا سے غلامی کروائی جاتی ہے. تو جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ امپورٹ سبسٹیوشن غلط ہے، اور اس کی بہت ساری یعنی آرگیومنٹس ہیں، اگر میں اس تفصیل میں جانے نہیں جاتی کہ یہ بحث بیکار ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ آسان مسئلہ ہے. ساری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک نے ایکسپورٹ پروموشن سے ترقی نہیں کی، سب جگہ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف یہ کہ باہر سے مصنوعات بنانے کے بجائے، منگوانے کے بجائے آپ خود مصنوعات بنانا سیکھ لیں، یہ تو یعنی اظہر من الشمس ہے بات کے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود اپنی چیزیں بنانا سیکھنی ہوگی، امپورٹ کرنے سے کہاں سے ترقی ہو سکتی ہے؟ تو اور
اور ہم نے چونکہ فری ٹریڈ ہماری اکنامکس پڑھایا جاتا ہے اور اس میں ہم نے مختلف سافٹ ویئر انڈسٹری بنائی اور اس کی میں فہرست نہیں بنا سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا انڈسٹری بنائی اور وہ سب کولیپس کر گئی کیونکہ باہر کی امپورٹ سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکے. آج بھی ہر روز کوئی نہ کوئی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں کو ایکسپرٹ جو ہے جس طرح سے وہ آیا نا کہ ایک بیکاری کا بچہ تھا تو اس نے اس کو ادا کر دیا کہ زیادہ اچھی طرح سے بھی مانگ سکے گا اس کو زیادہ. تو اسی طرح سے ہمیں جو تدبیریں سکھلائی جا رہی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپاہج بنا دو تو تم زیادہ اچھی طرح سے بھیک مانگ سکو گے. کرنے کی ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو اور جو کرنے کی نہیں ہے وہ کرو. اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ ساری زبانوں پہ عوام الناس بھی اور یہی اور پالیسی میکر اور منسٹر سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ پروموشن ہی راستہ ہے. حالانکہ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں لوگ ہمیں ایکسپورٹ پروموشن کی طرف لے جاتے ہیں. یہ کسی بھی ٹیکسٹ بک میں نہیں ملے گا آپ کو. مگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دو طبقات ہیں اور اس کی ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے. اور یہ دونوں بالکل ہی الگ. امیر طبقہ انگریزی بولتا ہے اور یعنی ایک اردو میڈیم لوگ ہیں انگلش میڈیم لوگ ہیں. تو جو امیر طبقہ ہے وہ بہت انجوائے کرتا ہے زندگی کو. ان کے کتوں کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ ہمارے غریب عوام اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. تو یہ امیر طبقہ کا سمپل کام ہے. یہ آپ کو کسی بھی یعنی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اکنامکس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے. نوبل laureates میرے ٹیچر تھے اور انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری پڑھی ہے اور اس میں کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہماری اکانومی کا کیا کام ہے. وہ امیر لوگ چونکہ وہ کنٹرول میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اور ہمارے ملک میں وہ گندم پروڈیوس کرتی ہے تو وہ اپنے ملک کی گندم چاول آٹا وغیرہ ایکسپورٹس کر کے اس سے ڈالر لیتے ہیں. تو ڈالر سے کیا کرتے ہیں اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں اپنے بہت سارے اور گڈس ہیں. آپ چلے جائیں یہاں کی کسی ہائی اینڈ گروسری اسٹور میں آپ کو ساری دنیا کا ہر قسم کا مال مل جائے گا. بہترین قسم کے کھانے بہترین مصنوعات بہترین قسم کے کھلونے ہر قسم کی. تو یعنی اپنی عوام کا کھانا بیچ کے ہم ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں اپنی. اور obviously جب وہ ایکسپورٹ ہوگا تو ہمارے عوام کو کھانے پہ نہیں ملے گا. ہمارے عوام بھوکی رہتی ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ کہ عوام کی فلاح ڈھونڈی جائے. ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک. ایک ہے ایکسپورٹ پروموشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ساری دنیا میں ہماری مصنوعات کا ان کو سپلائی کریں تو ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. ایک ہمارا ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے. ہمارے لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی طرف فوکس کیا جائے. ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بجائے اس کی کہ ہم مصنوعات بنا کے باہر کے لوگوں کو بھیجیں ہم مصنوعات بنا کے اپنے لوگوں کو بیچیں. یہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ اسٹریٹجی ہے. اس کا کہیں تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. اور سمپل سی بات ہے کہ اگر ہماری عوام میں فلاح آئے گی تو ملک بھی ترقی کرے گا. تو اس وقت اگر جو ہمارے دیکھیں اگر ہم یعنی تھوڑا تفصیل میں جائیں تو امپورٹ ہم کیا کرتے ہیں. جو اگر نمبرز دے دیں تو دو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں مگر ہمیں جو بڑا بلک ہے جس میں پیسے زیادہ جاتے ہیں وہ انرجی ہے اور ایگریکلچرل پروڈکٹس. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم برازیل سے سن فلاور سیڈز منگوا رہے ہیں. سن فلاور کیا ہے کہ ویڈ ہے ہر جگہ ہوتی ہے. ہم برازیل سے کیوں سن فلاور سیڈ منگوا رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں. تو یہ دو ہماری امپورٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم غلامی کے میں جکڑے میں قرضے میں جکڑے میں. تو دونوں کا بہت آسان ہے. ایران ہمیں بہت سستی انرجی بیچنے کو تیار ہے مگر آقا کو منظور نہیں ہے. اور
ایگریکلچر پروڈکشن کو بھی ہماری ییلڈز جو ہیں ایگریکلچر کی ساری ہمارے علاقے میں سب سے کم تر ہے کہ صرف یہ مانیے کہ اس کو بڑھایا بہت آسانی سے جاتا ہے کیونکہ سب نے سیکھ لیا ہے کہ ایسے بڑھا رہے. تو اگر ہم ییلڈز کو تھوڑا سا بڑھا دیں, انرجی کو شارٹ رن میں ہم ایران سے منگوا لیں اور اپنی ڈومیسٹک ریسورسز ان انرجی یعنی جس کے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا. وائس چانسلر پوائنٹ مجھے پتا ہے وہاں OGDC وغیرہ والوں نے مجھے بتلایا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تو پاکستان ایکسپورٹنگ ملک بن جائے بجائے اس کے کہ ہم انرجی امپورٹ. بس اس میں تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے مگر وہ محنت کی نہیں جا رہی. وہ OGDC والوں کے پاس کتابوں پہ وہ منصوبے پڑے ہوئے ہیں کہ اس منصوبے پہ عمل کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ انرجی میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. تو کیوں اب یعنی تو رکاوٹ کرنا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گورنمنٹ کے پاس عقل نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ جو مقامی انٹرسٹ ہیں اور جو گلوبل کیپٹل کے انٹرسٹ ہیں وہ اس سوچ ہے, وہ چاہتے نہیں ہیں. ایک بار برٹش گورنر نے جو یہاں پہ حکومت کر رہے تھے لوگ, اس نے دیکھا کہ عوام بہت غریب ہے. اس نے کہا یہاں ہم اگر چھوٹی سی فیکٹری لگا دیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کی نفع عامہ میں اضافہ ہو جائے گا. اس نے خط لکھا انگلینڈ کو کہ ہم مجھے اجازت ملے کہ میں یہ کروں تاکہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہو جائے. تو اس کے جواب آیا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ کہ عوام کی رفاہ دیکھی جائے, ہمارے تو یہ صرف کام ہے کہ یہاں سے جتنے زیادہ سے زیادہ پیسے لوٹ سکتے ہیں اتنا لوٹنا ہے. اس میں اگر مجھے بتلاؤ کہ جس سے زیادہ پیسے اگر ہم لوٹ سکیں گے تو پھر ہم اس تجویز پہ غور کریں گے. تو ہماری جو اکانومی ہے وہ کالونیل اکانومی جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ عوام کی رائے یا عوام کی فلاح لوٹی جائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو لوٹ کے وہ پیسہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا ملک بھیجا جائے. تو وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جس کے ذریعے سے عوام کو لوٹا جاتا تھا وہ ویسے کا ویسا چل رہا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. ہمارے جو قوانین ہیں اور جو سارے لوگ ہیں وہی ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ پیسہ لوٹ کے انگلینڈ بھیجیں, پیسہ لوٹ کے وہ دبئی اور سوئٹزرلینڈ اور وہاں اپنے بھیجتے ہیں. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو سولوشنز ہیں وہ آبویس ہے. عوام کو کیسے یعنی کھانے کھلانا, جو سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارا کہ میل نیوٹریشن کو ختم کریں. ہر انسان کو پاکستان یہ اسلام ہمیں معاشرے پر فرض کفایہ ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہیں سوئے. آپ اکنامک ٹیکسٹ بکس ساری چھان جائیں 1 A to Z, کہیں کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں آئے گا. اگر ہم لوگ غلامانہ ذہنیت اتار کے اپنی عقل سے سوچیں کہ بھئی پاکستان کے معاشی مسائل کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, تو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھوک. اس کو کیسے ختم کریں؟ اچھا اس کو ختم کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہمارے پاس جو ایگریکلچرل ریسورسز ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اگر ہم اس کو مقصد بنائیں, مگر نہ آپ کو یہ اکانومی کی کتابیں ملے گا, نہ ہمارے پالیسی پاس ملے گا, نہ کسی یعنی ہمارے 20 ایئر پلان ہے اس میں آپ نقطہ دیکھ لیں, کسی نے یہ نہیں لکھا کہ بھئی عوام کو بھوک سے بچایا جائے. حالانکہ یہ ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے. بھوک کو چھوڑو اور ان کے گھر اور ساری بنیادی ضروریات جو ہیں. ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اکنامکس ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ اپنی ہوا یعنی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناؤ. یہ باضابطہ اکنامکس ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کرنا, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ضروریات کو تو پورا کرو, کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اور نہ صرف یہ کہ بنیادی ضرورت بلکہ زینت کے لباس بھی پہنو, آرام راحت سے رہو, مگر دوسرے کی ضرورت کو اپنی خواہش پہ ترجیح دینی, اور جو کھا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. یہ سب اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ بیسک بات ہے
کہ اگر ہم ایک اسلام کی ٹیچنگ پہ عمل کر لیں کہ اپنی ضرورت جب پوری ہو جائے تو اس سے جو زائد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو کہہ دو کہ وہ جو زیادہ ہے ان کی ضرورت سے. سمپل سی بات ہے بھائی، اگر ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص بھوکا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے یعنی جو اپنے ضروریات ہے اس سے زیادہ پر ہم اپنی عیاشی پہ خرچ کریں. مگر اکنامکس یہی سکھلاتی ہے، اگر ہم اپنی عیاشی پہ نہ خرچ کریں اور کہیں کہ بھائی بھوکوں کو کھلانا ہے، سب سے پہلے ہم وہ کریں گے، جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو میرے پڑوسی کا بھی پیٹ بھرا ہوا، تو سارا اکنامک مسئلہ ہی حل ہو جائے. مگر یہ سب تو باتیں ایجنڈا ہی پہ نہیں ہے. یعنی آپ جو ہم ساری دنیا میں ہم آج سارے پاکستان میں آپ کو اکنامکس پہ مسئلہ اور ان کا حل پہ آپ کو سیمینار ہر جگہ ہو رہا ہے، کیونکہ بحران ہے. اور آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ بہت انٹرسٹنگ آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کھانا کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی وہ کہہ رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں جو اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ کھانا کھلایا جائے. ہم سب اس میں داخل ہیں، ہم سب یعنی ہزاروں معاشی پلانز بنا رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بھوکا نہ سوئے، اس کو ہم نمبر 1 پرائیورٹی بنائے اپنی اکنامکس کا. تو بہرحال یہ ساری باتیں تو ریڈار ہی پہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غلامانہ ذہنیت. ہم نے اپنی اکنامکس کہاں سے نکالی ہے؟ سیموئلسن نے نکالی ہے، قرآن سے تو نہیں نکالی. تو بجائے یہ تو کیا ہم پالیسیز پرسو کر رہے ہیں؟ ایک پالیسی ہے جس کا سارے سب لوگ جس پہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہے ایک چیز جس کو کہتے ہیں واشنگٹن کنسنسس. اس میں انہوں نے 10 باتیں لکھی ہیں کہ کیسے ملک ترقی کرتے ہیں. تو اس میں ہے فسکل ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس ریفارم، ڈی ریگولیشن، ٹریڈ لبرلائزیشن، کمپیٹیٹو ایکسچینج ریٹ، پرائیویٹائزیشن، ریموول آف بیریئرز ٹو فارن انویسٹمنٹ، فائنینشیل ریفارم. یہ ساری باتیں ہر شخص کو ایک طرح سے رٹ رہا ہے کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل. تو وہی مشہور شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سب اسی جیسی دوا لیتے ہیں. تو ڈینی راڈرک بہت مشہور ہارورڈ میں اکانومسٹ ہے. اس نے یہ 2005 میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں اس نے ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ ہے کہ 1990s میں ہماری پالیسی ساری دنیا میں چلی، اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو وہ بڑا مایوس کن ہے. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ پالیسی ساری دنیا میں فیل ہو گئی. اس کے باوجود ہم لوگ اسی راستے پہ چل رہے ہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ راستہ فیلئر کا راستہ ہے. ورلڈ بینک کی ایک کتاب ہے ایسٹ ایشین میریکل، جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسٹ ایشین جو واقعی ترقی کر گئی معاشی. تو وہ کتاب کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کنٹریز نے سارے ہمارے جو قواعد اور شرائط ہیں اور طریقے ہم نے بتائے سب کی خلاف ورزی، کوئی بھی فالو نہیں کیا. یہ فالو نہیں کیا، یہ ورلڈ بینک خود بتلا رہا ہے. تو اب حیرت کی بات ہے ورلڈ بینک اپنی یعنی فیلئر کا کیوں پرچار کر رہا ہے. تو یہ کتاب بڑی یعنی شاطرانہ کتاب ہے، بڑی یعنی سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہے. یہ کہتا ہے کہ بھائی اور لوگ ان کے پیچھے نہ پڑیں. پورا کا مضمون یہ ہے کہ حالانکہ انہوں نے ان پالیسیز کی وجہ سے ترقی کر لی، مگر کسی اور کو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. اور یہ کہ ان کی ترقی کی سبب یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے یہ قوانین ہمارے طریقے توڑے، بلکہ اس کے سبب تو وہی تھا جو ہم بتلاتے ہیں. مگر یہ سب کے باوجود وہ ترقی کر گئے ان سب چیز کرنے کی. یعنی کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر لوگ ہمارے طریقوں کو چھوڑ کے ایسٹ ایشیا کے طریقے پہ چل پڑے تب تو یہ سب ہمارے سے نکل جائیں گے، ہاتھوں سے غلامی سے نکل جائیں گے. اگر معاشی ترقی کریں گے قرضے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہم کس کو غلام بنائیں گے. بڑی دیکھنے کی بات ہے. تو اب ہم اس کا اب تک جو بات ہوئی اس کا حاصل کیا ہے کہ یہ کالونائزیشن تو کبھی ختم نہیں ہوا. یہ ہمارے جو گورے کالونائزرز تھے، جو واضح تھا کہ یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں اور ہمارے انٹرسٹ ان کے دل میں نہیں ہے، وہ آج بھی موجود ہیں مگر وہ گورے نہیں رہے.
اس وقت جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے تو آزادی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اکنامک پالیسی بنائیں گے. اگر آزادی ہی نہیں ہے تو ہم جیسے ہم امریکہ شاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ فرینڈز کہ بھائی تو آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں غلام کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو آپ کا آقا ہے اس سے آپ کہیں میں آپ سے دوستی کرنا ہے، کیا آپ کا نوکر آ جائے آپ کے پاس کہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، مجھے غلام نہیں بنے. بھائی جب ہمارے پاس پاور ہوگا تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور جب تک ہم ان کے مقروض ہیں اور ان کے وہ تو پھر ہم کیسے ان سے آزادی مانگ سکتے ہیں؟ آزادی کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو بات دراصل یہ ہے جو شروع میں نے کہی تھی کہ کارل مارکس نے جو کہا تھا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی آرمی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی اور ہمیں انویٹ اس کا، بلکہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں پہ جو غلامانہ سکہ چھایا ہوا ہے وہ ہم نے خود اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ جو میکینزم ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم غلام کیسے بنے، یعنی ہمارا ذہنیت کیسے پیدا کی گئی. تو اس میں جو بہت ایک اہم مرکزی کردار ہے وہ ایک کلاس ہے جس کو لیٹن امریکہ میں کمپراڈور کہتے ہیں. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے جو کالونائزر تھے ان کے ساتھ تعاون کیا، خود بھی امیر ہو گئے اور وہ انہوں نے اپنی قوم کو ایکسپلوئٹ کرنے میں گوروں کی مدد کی. تو اس کلاس کو ہم لوگ یہاں کوکونٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، یعنی ناریل طبقہ. ایسے تو بھورے ہیں مگر اندر سے گورے ہیں. اور یہ خصوصاً پیدا کی گئی مقالے کی جو منٹ آن ایجوکیشن ہے اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کے دل میں انگریز کی عظمت، ہیبت، محبت پیدا ہو اور اپنی قوم سے، اپنے تہذیب سے، اپنے معاشرے سے، اپنے مذہب سے نفرت پیدا ہو. یہ دونوں چیزیں، اور وہ تعلیمی نظام ہمیں غلام بناتا ہے. وہ تعلیمی نظام آج بھی اسی طرح سے بلکہ اس سے بہت زیادہ مضبوطی سے چل رہا ہے جتنا وہ اس زمانے میں چلتا تھا. تو یہ جو جنگ ہے وہ یہاں لڑی جا رہی ہے، یعنی علم کے ماحول میں جو ہمیں غلط تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں وہ ہمیں غلام بناتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی تاریخ ہے کہ دور رہا، ہم کہہ سکتے ہیں 1944 تک، کیونکہ اس وقت تک پاؤنڈ اسٹرلنگ جو ہے وہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ کرنسی تھی. پھر 1944 میں بریٹن ووڈز اگریمنٹ میں بیسیکلی یہ ٹرانسفر ہوگی اور ڈالر کو دنیا کی سب سے مضبوط کیا گیا، اور اس وقت سے پھر امریکہ کا دور شروع ہوا. تو ورلڈ وارز کے بعد جو یورپین پاورز تھے جنہوں نے ساری دنیا کو غلام بنایا ہوا تھا، تقریباً 90% دنیا ان کی غلامی میں تھی. اور غلامی سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ذہنی غلامی میں تھی، یعنی فزیکل غلامی کم اور ذہنی غلامی زیادہ، اور ذہنی غلامی بنیاد ہے. تو جب یہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اہل مغرب نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارا جبری کنٹرول نہیں رہ سکتا ہے. تو پھر انہوں نے بہت پلان سے، اور لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ کتاب ہے پیس ٹو اینڈ آل پیس، کہ جب وہ پیس کی شرائط طے ہوئی تو انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے یہ پلان بنایا کہ کس طرح سے ہمارا قبضہ قائم رہے گا، کیونکہ ان کو ہمیں یہاں کی ریسورسز چاہیے، ہمیں تیل چاہیے، ہمیں اور بہت ساری ریسورس. آزاد ہو گئے واقعی تب تو ہمارے پاس دسترس نہیں رہے گی. تو انہوں نے خاص طور پہ چن کے اسٹیٹس ایسے بنائے جن میں آپس میں لڑائی رہے گی تاکہ وہ ہمیں آ کے مشورہ دے سکیں مفید اور اپنے فائدہ اٹھا سکیں. یہاں بھی یہی ہوا جو کہ سامنے ہے آپ کے. تو یہ جو ملک ہے یہ سیٹ اپ ہوا ہمیں آپس میں امت کو توڑنے کے لیے. تو ایک بہت اہم فلم ہے جو ابھی بنی ہے، 253 نام ہے اس کا، اور اس کا میں نے ایک لنک دی ہے یہاں پہ، جس میں ایک
1953 کی بات ہے یہ، ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی ہے، اب پلان بن رہا ہے کہ امریکہ کی ساری دنیا پہ حکومت کیسے ہوگی. تو آپریشن ایجیکس یہ سی آئی اے کا نام تھا، اور بوٹ یہ اس کا یو ایس اے یو کے کی جو سیکرٹ سروس ہے انہوں نے اس کا نام کوڈ نیم ہوتا ہے سارے مہمات کا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رضا شاہ پہلوی کو ہٹا کے اس کی جگہ اپنا ایک پپٹ، سوری رضا شاہ نہیں، مصدق جو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھا، بہت پاپولر تھا، ساری عوام اس کو چاہتی تھی، اس کے ووٹس تھے، سب کچھ، اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پہ یہ امریکن پپٹ رضا شاہ پہلوی کو انسٹال کر دیا گیا. اور اس کا مقصد سمپل تھا، ایران کے اتحاد سے لے لے اور عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرے. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئل ہے، کول کی ریسورسز ہیں اور یہ ہے تو صحیح، مگر وہ ہماری تھوڑی ہیں، ہماری ہوں گی جب ہم آزادی حاصل ہوگی. تو مگر یہ 253 بہت اہم ہے، کیونکہ ان لوگ نے اس سے یہ سیکھا کہ جو ڈائریکٹ رول ہے کہ ہم جا کے خود اپنا بادشاہ وہاں کھڑے کریں، یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت یعنی بغاوت کا بھی احتمال ہے. اپنا ایجنٹ وہاں بٹھاؤ، یہ بہت ضروری ہے. تو ایجنٹ جو ہے وہ لوگ کا کھا جاتے ہیں، جیسے ہم دھوکہ کھائیں گے، ہم گورنمنٹ کو مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ہماری ہے، ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہماری مدد کرتی. مگر اس وقت انہوں نے، امریکہ کے لیے ایک اور مسئلہ تھا، امریکہ خود بھی ایک فارمر کالونی تھا جو کہ آزادی پائی تھی اس نے یو کے سے. تو ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہمیں جا کے دوسروں کے اوپر یعنی اس طرح سے جبرن حکومت نہیں کی. اس لیے وہ چاہتے تو تھے یہ کرنا، مگر وہ ان کے وہ آئیڈیالوجی کے مخالف تھے. عوام کا جو مزاج بنایا گیا تھا عرصے سے اس کے خلاف تھا. تو ان کو پھر یہ اور بھی زیادہ راس آیا کہ ہم چھپ کے حکومت کریں گے، کسی کو پتہ نہیں جائے، ہم ان کو قرضہ دیں گے اور قرضے میں ہم ان کو اپنی ٹرم ڈکٹیٹ کریں گے. آج بھی پاکستان میں کوئی بھی اہم اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایمبیسی سے اپروول آتا ہے اس کا سگنیچر. تو یہ انڈائریکٹ کالونائزیشن جو ہے یہ بہت سستا ہے اور بہت ایکٹیو ہے. اس میں اتنی ان کو پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے ہیں، پاور بھی نہیں لگتا ہے. اور یہ اب جو اس سے ایک یہ تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، اب میں ایک اس سے اوپر والی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. یہ ہے وہ مضمون جو معاشیات میں پڑھانا چاہیے کتابوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے ہو کیا رہا ہے. آج ہمارا بچہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لے گا اکنامکس میں، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مصدق کون تھا، ورلڈ وار 1 میں کیا ہوا، گریٹ ڈپریشن کیا تھا، کیونکہ یہ پڑھاتے ہی نہیں اکنامکس میں. یہ تو مضمون ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ اصل معاشیت تو یہ ہے. تو یہ مضمون کہیں آپ کو پاکستان میں، ہم لوگ آزاد ہیں، ہم اپنی یونیورسٹی میں کوئی بھی وہ نہیں کرتا، کوئی بھی ہمیں منع نہیں کرتا کہ تم کیا پڑھاؤ کیا نہیں پڑھاؤ. ہماری ایف ایس سی کی کتاب میں ونسٹن چرچل پر چیپٹر ہے پورا، کارل مارکس پر بدماش آدمی پڑھایا ہو جاتا. ہاں. تو وہ جو ایک نظام تعلیم مقالے نے بنایا تھا جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر گوروں کی عظمت اور ہیبت اور محبت پیدا ہو، وہ آج بھی ویسا ہی چل رہا ہے. میری بیٹی جب بیگن ہاؤس میں پڑھتی تھی، ایک دن آئی گھر، اس نے کہا، ہماری ٹیچر نے کہا کہ دیکھو ہمارے سڑکوں پہ گندگی اور انگلستان کی سڑکیں صاف ہوتی ہیں. اس طرح سے اس نے یعنی پلندے باندھ دیے کہ وہاں یورپ میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اور ہمارے ملک میں کیا کیا فضلات ہیں. یعنی یہ جو ذہنیت ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم ذلیل قوم ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کرپٹ ہیں، یہ آج بھی وہی ہمیں سکھلایا جا رہا ہے سبق. تو جو بات سمجھنے کی ہے، جو تجزیے سے پہلے ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کالونائزیشن جو ہمارا ہوا، ہم لوگ انگریزوں کی غلامی ہم نے 100 سال کی، تو اس سے ایک غلامانہ ذہنیت پیدا ہو گئی. اب اس غلامانہ ذہنیت کے بہت سارے، ایک تو یہ رشدی کمپلیکس ہے، اس نے 3 کتابیں لکھی.
سلمان رشدی. ایک تو شیم ہے جس میں اس نے اپنی فیملی کی برائی کی، یہ لوگ کیسے خراب لوگ. ایک مڈ نائٹ چینل ہے، اس میں اپنے نیشن کی، اپنے لوگوں کی اور اپنے تہذیب اور معاشرے کی برائی. اور پھر یہ سیٹانک ورسز، اس نے اپنے دین کی برائی. تو یعنی ہم تو کچھ نہیں ہیں اور انگریز سب کچھ ہے، یہ ہمیں سکھلایا جاتا ہے. اب ایک ای میل کی طرف آتے ہیں. جمیل ظفر لاہور سے ای میل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں، لیکن اخلاقی اقدار میں ہم ویسٹ سے بہت آگے ہیں. اخلاقی اقدار کا تعلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں کہ شلوار پہنا ہے، اسکرٹ پہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بلاؤز پہنا ہے یا قمیض پہنی ہے، اس کا تعلق بتاؤں. وہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلانا صوم و صلات کا بڑا پابند، انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، وہ معاملات میں بتاؤ کیسا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے ہی نہیں. اللہ معاف کرے، یہ گلا سڑا ہوا معاشرہ ہے جس کے پلے ندامت بھی نہیں رہ گئی. ایک تو ہوتا ہے نا لیول کہ بندہ نادم ہو. میں گناتا ہوں چند چیزیں. پوری دنیا، مہذب دنیا میں اس کا آپ کو 1000واں حصہ بھی اس گندگی کا نظر آئے، میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حضور خود پیش کر دوں گا. سنتے جاؤ. اب کم تولنا، ملاوٹ، جھوٹی گواہی، عدالتیں جا کے دیکھو ڈھیر لگے ہوئے ہیں پیشہ ور گواہوں کے. ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی، تجاوزات، ناجائز منافع خوری، سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضہ، پورے ملک کے جنگل بیچ کے کھا گیا ٹمبر مافیا، مصنوعی مہنگائی، بلیک مارکیٹنگ، گندا دودھ، جعلی دوائیاں، جعلی پاسپورٹ، جعلی ذاتیں. تو اب ہم آتے ہیں تدابیر کی طرف. تو پس باید کرد، تو سب سے بڑی غلطی اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ طاقت چھیننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ پہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد پھر تو گورنمنٹ پہ ہم قبضہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی اپنے بیسیکلی ہو سکتا تو بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی یعنی طاقت کو دیکھنا ہے، دشمن کی طاقت کو دیکھنا ہے اور موازنہ کرنا ہے. جو کام کر سکتا ہے وہ کریں، جو نہیں کر سکتا ہے اس میں نہ پڑیں، کیونکہ اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن جب آیا تھا تو کیا اس نے ہمیں بم بنانا سکھلایا تھا؟ نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کا علم الانسان ما لم یعلم. تو اصل جنگ ہے وہ ہمیشہ سے علم کی جنگ ہے، اور ابھی بھی یہی علم کی جنگ. ہمیں ہمارے ذہنوں کو پولیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر خرافات بھر دی، انگریز کی محبت بھر دی گئی ہے، اس کا شوق ہے نو کہ وہ ماشاء اللہ وہ کیسے اچھے، وہ فرشتے جیسے، ہم جو ہیں ذلیل قوم ہیں. تو یہ اصل مسئلہ ہے. اور یہ ہمارا نظام تعلیم آٹومیٹیکلی پروڈیوس کرتا ہے. آپ یہاں بچوں کو اٹھائیں، 4 سال تک ان کو صرف انگریز کی کتاب پڑھا، اور ایک کمزور سا کوئی اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہوتا ہے، سب سے یعنی کم حیثیت. یعنی یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. کہاں ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے، جو پیغام آیا ہے، وہ اتنا بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جس کو عطا کیا تو وہ خوش ہو جاؤ تم لوگ کہ یہ جو نعمت تم کو دی گئی ہے یہ سب چیزوں سے بہتر ہے جو کسی کو دی جا سکتی تھی، اور یہ تمہارے لیے کامل ہدایت ہے آخرت. ایک طرف تو یہ دعویٰ، دوسری طرف ہم 4 سال کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں آتا. جہاں پہ تذکرہ آتا ہے وہاں پہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں آتا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن تو ہے، یہ اسے ہم کیا کریں. اس کی تلاوت کر کے ثواب کما لیتے ہیں تاکہ آخرت میں کچھ مل جائے، دنیا میں اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں صحرا کے بدوؤں کو ایک بہت اہم کتاب ہے سید ابوالحسن ندوی کی، جو سب کو پڑھنی چاہیے، اس کے میں نے حوالے بھی دیے ہیں کہ بجلی جانے کی وجہ سے لیکچر کی ریکارڈنگ بیچ میں ٹوٹ گئی، تو جو بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو میں یہاں مکمل کر دیتا ہوں کہ اسلام کا پیغام نے جیسے ایک بہت ہی بڑا انقلاب لایا تھا، دنیا کی تاریخ میں اس جیسا انقلاب دیکھا نہیں گیا ہے کہ ایک ایسا سویلائزیشن اسلام نے شروع کیا جو 1000 سال تک ساری دنیا کو علم کا نور دیتا رہا.
کیا اس پیغام میں، اللہ کے آخری پیغام میں آج بھی وہی طاقت ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا کہے گا کہ ہاں، مگر عملاً مسلمان آج اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی کے لیے مغربی رہنما ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے امت کا۔